हैं जिंदगी में। ख्वाजा निजामुद्दीन साहब के पास आके आपके मुरीद ने अर्ज की, हुजूर लोग बड़ा तंग करते हैं, बड़ा ही परेशान हूं मैं, कोई नुस्खा बताएं, दिल बड़ा परेशान है। तो हजरत महबूब इलाही फरमाने लगे नुस्खा एक ही है, इंशाअल्लाह परेशानी से शिफा हो जाएगी। उसने कहा कौन सा? फरमाने लगे मोहब्बत करनी शुरू कर दे। वो भी चुप कर गया था, जिस तरह आप नहीं सारे कर गए कि बंदा नाराज रिश्तेदारों से मोहब्बत करे, जो दोस्त तंग करें उनसे मोहब्बत करे, काम ही बड़ा मुश्किल है। कहा प्यार करना शुरू कर दे। उसने भी वही बात की जो हमारे ज़हनों में उभरती है, जनाब वो सख्ती बने, बड़ी कोशिश की है, ठीक नहीं होते, ये भी जुल्म, ये भी ज्यादती, ये भी जफा, ये भी तकलीफ, वो तो बड़ा कुछ करते हैं। हुजूर मैं मोहब्बत करता हूँ फिर भी मसला हल नहीं होता। तो ख्वाजा निजामुद्दीन सब मुस्कुरा पड़े, फरमाने लगे पुत्र नुस्खा यही है इलाज के लिए, हाँ अगर फर्क ना पड़ा ना तो चंद खुराकें बढ़ा देना, मोहब्बत थोड़ी सी, नुस्खा एक ही है। इस बीमारी से शिफा का नुस्खा यार जरा देखो ना, एक बंदा आपके साथ बड़ा तल्ख है, आप भी तल्ख हो जाएं तो निरी उसको तकलीफ नहीं होगी, हमें भी होगी। जब हंडिया उबलती है ना तो उसके अपने कंधे भी तो जलते हैं ना। तल्ख होने से कोई सामने वाला तल्खी दिखाए तो मोहब्बत छोड़ देने से इंसान का अपना लहजा बिगड़ता है, सामने वाले का कुछ भी नहीं जाता। अगर हम लोगों की तल्खियों के बावजूद मोहब्बत वाले रहेंगे तो नतीजा ये निकलेगा कि अगर एक बंदा सामने मोहब्बत वाला होगा ना तो सामने वाला भी सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि यार हद हो गई है। मैं दोस्तों से कहा करता हूँ जवाब दे के बंदा किसी को लाजवाब नहीं कर सकता, चुप रह के लाजवाब भी कर सकता है। किसी ने आपके खिलाफ एक बात की, आपको 3 करनी पड़ेंगी, आप 3 करेंगे फिर वो 6 कर देगा, फिर आपको 12 करनी पड़ेंगी, तो ये तो मामला ख़त्म ही नहीं होगा। एक की आप चुप कर दें, उसने दूसरी की आप चुप कर दें, उसने तीसरी की, 5-6 के बाद पता वो क्या कहेगा, कहेगा तू मैंने पागल समझना है, मैं बोली जाना तो जवाब ही नहीं देता। इसका मतलब है चुप रह के तो बंदा पागल भी कर सकता है। इतना लाज ओ जितन जितन ते हर कोई खेडे, कदे हारन भी खेड फकीरा। ये तो सारे करते हैं काम, मैंने जीतना है, तो फायदा क्या हुआ? कोई अनोखा काम भी तो करना। जितन जितन ते हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा, जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। कभी बंदा कहे ना यार मैंने सामने वाले का कद ऊंचा करना है, मैंने हार जाना है। जिंदगी प्यार वाली बनाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ ले जा रहे थे, हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं मैं साथ था, सही बुखारी में हदीस है। हुजूर ने सुर्ख धारीदार चादर अपने मुकद्दस कंधे पे रखी हुई, पीछे से एक शख्स ने मेरे नबी पाक की मुकद्दस चादर को पकड़ के खींचा, यहां ना मुकद्दस गर्दन पे निशान पड़ गया। हुजूर ने यूं पलट कर उस बंदे की तरफ देखा तो पता क्या कहता है? कहता है मैं गरीब आदमी हूं, कुछ मांगने आया था। लो ये सही बुखारी है, ये हमारे नबी का तरीका है। यहां तो कोई दरवाजा जोर से खटखटा दे उसे खैरात नहीं मिलती, धक्के मिलते हैं। कहते हैं तू कर्जा लेने आया है, दरवाजा तोड़ना है? यहां तो सगे बाप की सख्ती बर्दाश्त नहीं। वालदा ने अगर कोई बात दबा के कर दी तो कहते मैं पाबंदियां कबूल नहीं करता। उसने चद्दर पकड़ के खींची, मुकद्दस गर्दन पे निशान पड़ गया, और कहता क्या है? कहते गरीब हूं, कुछ मांगने आया हूं। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं लोगों मैंने मंजर अपनी आंखों से देखा, जब उसने कहा ना मैं मांगने आया हूं तो मेरे करीम रसूल ने मुस्कुराना शुरू कर दिया। ये कमाल है, ये करके देखो। अपना लहजा नहीं बदलना, सामने वाला कोई भी हो। ये कोई बात तो ना हुई कि सामने बंदा तल्ख था तो लिहाजा मैं भी तल्ख हो गया। नेकी होती है, तजारत नहीं होती, और नेकी हमेशा यक तरफा होती है, दो तरफा नहीं होती। दो तरफा तो तजारत होती है, तू कर फिर मैं भी करूँगा, ये तो तजारत हो गई। नेकी तो ये है कि तू कर ना कर, मैं मदीने वाले का गुलाम हूँ, मैं ज़रूर करूँगा, मुझे मेरे नबी का हुक्म है। मैं नेकियों को तजारत ना बनाए, वरना तो इंतजार करोगे कि सामने वाला करे तो मैं करूं। हुजूर मुस्कुराए, और कुर्बान जाऊं
وہ تو آیا تھا نا مانگنے کہ 2-4 چیزیں مل جائیں تو بات بن جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے 2 پہاڑیوں کے بیچ جتنی بکریاں کھڑی ہیں ساری اس فقیر کو دے دو. اپنے انداز میں تھوڑی محبت لائیں, اپنے لہجے میں تھوڑا سا نا پیار لائیں. ہم پیار کرتے ہیں پر جہاں مطلب ہوتا ہے. گاہکوں سے پیار بالکل ٹھیک ہے, جن سے لین دین کے معاملات ہیں ان سے ناراض ہو گئے آپ لوگ, غلط بات کر دی ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, میں صحیح کہہ رہا ہوں. جہاں کوئی مطلب ہے وہاں معاملہ بالکل ٹھیک ہے. اور یار یہ پیار نہیں, یہ پیار کا دکھلاوا ہے. اس طرح تھک جاؤ گے. اگر لہجہ ہی پیار والا ہو جائے نا, انداز ہی پیار والا ہو جائے تو پھر زندگی ذرا حسین ہو جاتی ہے. پھر نا ماں کو بیٹے سے بات کرتے ڈر نہیں لگتا, پھر اہلیہ اس سے بات کرتے پریشان نہیں ہو, وہ خوف نہیں کھاتی کہ یہ مجھ سے گلاس ٹوٹ گیا تو پتہ نہیں اب کیا بنے گا. پھر غریب بہنیں بات کرتی ہیں تو ذرا آسانی سے کر لیتی ہیں, پھر کوئی محلے دار غریب بات کر لیتا ہے. لیکن اگر لہجہ تلخ ہو, انداز سخت ہو, پھر خرابی ہوتی ہے. ایک چوتھی بات بھی ہے جس کی وجہ سے ہم محبت نہیں کرتے. ہم نا اپنا کوئی نہ کوئی منصب بنا لیتے ہیں, پھر ہم سمجھتے ہیں میری یہ شان ہے. دیکھیں, عالم کی عزت کرنا بڑا ضروری ہے, پر عالم کو یہ تو نہیں نہ کہا گیا کہ وہ علم کے تکبر میں مبتلا ہو جائے کہ میں چونکہ بہت بڑا عالم ہوں. اس کو تو یہ اجازت, میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک شخص نیک ہے, ہمیں حکم ہے کہ اس کی عزت کرو, لیکن اگر وہ نیک آدمی کہنا شروع کر دے کہ میں چونکہ ولی اللہ ہوں, یہ اس کے لیے جائز ہے, اسے حق پہنچتا ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ہم نے اپنا کوئی نہ کوئی منصب بنا لیا, سب نے 2-4-5 بندوں پہ ہم حاکم بن گئے, لہذا ہم کہتے ہیں اس کے لیے اس کی ضرورت ہے, یہ میری خدمت کرے. یاد رکھنا, جو ملازموں کے حق میں تلخ ہو جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ سب کے ساتھ ہی تلخ ہو, اسے عادت ڈال جاتی ہے نا روب ڈالنے کی, سب کے ساتھ تلخ ہو جاتا ہے. جو جس کے ساتھ بھی رویہ سخت کرتا ہے وہ اس کی طبیعت کا حصہ بنتا جاتا ہے. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا ہے تو یہ اس کا فضل ہے. زندگی میں جو رب نے ہمیں نعمتیں دی ہیں کبھی گن کے دیکھ لیں, وہ ہماری محنت نہیں, وہ محض اللہ کا فضل ہے. تو اگر محض اللہ کا فضل ہے پھر ہمیں جھکے ہوئے ہونا چاہیے تھا, بجائے اس کے کہ ہم اس پر تبصرہ کرتے. کسی بندے کے پاس اگر کوئی ملازم ہوتا ہے نا, اس کے پاس اگر ڈرائیور رکھنے کے پیسے ہوتے ہیں, تو آج کل ماحول یہ بن گیا کہ نیرا ڈرائیور نہیں رکھا ہوتا, پھر خواہش ہوتی ہے کہ میری گاڑی کا دروازہ بھی یہی بند کرے, یہ اٹھے اور میرے سارے کام یہی بندہ کرے. تو میرے عزیز, اس سے بھی بندہ تلخ ہوتا ہے, محبت اس کی طبیعت سے نکل جاتی ہے, موسم محبت بدل جاتا ہے. آپ اپنی زندگی میں نرم رہیں. صحابہ فرماتے ہیں جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی نا, ہم بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کے لاتے تھے, اور ہم نے یہ عجیب نظارہ بھی دیکھا کہ نبیوں کے امام, رسولوں کے امام, اللہ کے محبوب مطلق, جن کی زیارت کے لیے فرشتے منتظر کھڑے رہتے ہیں, ہم نے پلٹ کے دیکھا کہ وہ محبوب بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کے لا رہے. حضور بھی کہتے ہیں جب خندق کھود رہے تھے نا, خندق, تو وہ محبوب جن کے پیروں پر اللہ پتھروں کو نرم کر دیتا ہے, جب ہم خندق کھود رہے تھے نا تو ہمارے نبی پاک بھی ہمارے ساتھ مل کے کام کراتے تھے. اپنی زندگی میں اللہ اعزاز دیتا ہے, لیکن اگر آپ اپنوں کے ساتھ مل جل کے رہتے ہیں تو محبتیں فروغ پاتی ہیں, پیار بڑھتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے, تو رات کے وقت ایک خادم آپ کو خدمت کے لیے دیا گیا تھا, خدمت کے لیے. اور جو لوگ یہاں نا ہمارے, میں پڑھ رہا تھا, علامہ عبد المصطفیٰ ذری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے, تو وہ حزب اللہ ناف تقریر کرنے آئے تو فرمانے لگے مجھے نا بڑا لمبا عرصہ ہو گیا ہے, 30-35 سال 40 سال ہو گئے حدیث پڑھاتے. کہنے لگے میرے ہزاروں شاگرد ہوں گے. لیکن اگلی بات پتہ انہوں نے کیا کی, کہنے لگے ہزاروں ہیں پیار کرنے والے, پر اللہ کا شکر ہے میں اپنے جوتے خود اٹھا لیتا ہوں. میں اپنے جوتے, یہ مرض لگ جاتا ہے بعض اوقات بندے کو کہ کوئی جناب آئے
اور میرا جو کہ اعزاز ہے، یہ چیز بھی انسان کو محبت سے دور لے جاتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، ایک ملازم آپ کو دیا گیا تھا، رات کو آپ کے پاس رہتا تھا خدمت کے لیے۔ تو رات کو کچھ لوگ بھی آئے ہوئے تھے آپ سے ملنے کے لیے۔ تو جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما تھے، کوئی کام ہو رہا تھا، وہ غلام کی ڈیوٹی تھی خدمت میں رہنے کی، جوان آدمی تھا، تھک گیا، دیوار سے ٹیک لگائی اور بیٹھا بیٹھا سو گیا۔ اب وہ جو چراغ جل رہا تھا نا محفل میں، وہ جلتے 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 وہ چراغ گل ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس غلام کی طرف دیکھا تو وہ تو سو رہا ہے۔ اسی بلا کی آخد ہے، یہ پیسے کیڑی گل دے لیندہ ہے، انہوں پھر تنخواہ نہیں دئی تھی؟ اسی وقت ہی لوگوں کو یاد آ جاتا ہے، وہ سو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کو سویا ہی رہنے دیا، اٹھے، چراغ میں خود تیل ڈالا، بتی لگائی، اسے روشن کیا، دوبارہ آ کے بیٹھ گئے۔ وہ جو بندہ ملنے آیا ہوا تھا نا، اس نے وہی بات کی جو آج کل سارے کرتے ہیں۔ کہنے لگا حضور یہ پیسے کس کام کے لیتا ہے؟ سو گیا ہے، تنخواہ کس کام کی لیتا ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے کام چور بھی نہیں، سست بھی نہیں، روز ڈیوٹی ٹھیک کرتا ہے۔ آج ذرا بیچارے کی آنکھ لگ گئی، کو رات دیر سے سویا ہوگا یا کو تھک گیا ہوگا، کوئی حرج نہیں، انسان پر کبھی کبھی نیند غلبہ بھی کر لیتی، یہ گنجائش دینی چاہیے انسانوں کو۔ کہا سو گیا کوئی حرج نہیں۔ وہ بندہ پھر کہنے لگا نہیں جی آپ کو خود اٹھ کے جانا پڑا ہے۔ بعض لوگ تو بالکل پسند ہی نہیں نہ کرتے، وہ جناب آپ کو جانا پڑا ہے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز اس کی پریشانی کو دیکھ کے ہنس پڑے، فرمانے لگے تو پریشان نہ ہو، میں جب اٹھ کے گیا تھا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا، اور چراغ جلا کے آیا ہوں پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی ہوں۔ میرے لہجے میں کوئی اس کے لیے سختی آئی کوئی عرض نہیں، کبھی اگر میاں صاحب کو گھر میں چائے خود بنانی پڑ جائے نا کوئی عرض نہیں، کسی وقت کام کرنا پڑ ہی جاتا ہے، گھر والے بیمار بھی ہو سکتے ہیں، کسی وقت اگر انہیں صرف کھانا ڈال کے لانا پڑ جائے تو کوئی تکلیف والی بات۔ کیا یہ باتیں لوگوں کو سنانے کے لیے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام اپنا کام خود کر لیا کرتے تھے، سارے کام اپنے دست مبارک سے کر لیتے؟ میری بات پر توجہ ہے آپ حضرات؟ تو اپنی زندگی کے اندر محبت لائیں، تھوڑا پیار لائیں۔ اور ایک بات آخر میں اور آپ کو سمجھانی ہے، محبت جب تب ہوگی جب ہم نہ دوسروں کے جذبات کا بھی خیال رکھیں گے۔ نیند کیا صرف مجھے آتی ہے، کسی اور کو نہیں آتی؟ بھوک کیا صرف مجھے لگتی ہے، کسی اور کو نہیں لگتی؟ سفر کرنے کے لیے راستہ صرف مجھے کو چاہیے، میں نے منزل پہ پہنچنا ہے، باقی دنیا نے نہیں جانا۔ جب ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں نا، احساس نہیں پیدا ہوتا، پھر تلخ ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھی کسی بھی شخص سے ملاقات کریں تو اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں گے، اگر یہاں میں ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ معاشرے کی اصلاح ہوگی، محبت پیدا ہوگی۔ آپ گئے ہیں کسی جگہ، ہر بندے کو جلدی ہوتی ہے، ہر بندے کو میں نے بعض دفاتر میں دیکھا ہے، کام کرنے والا کام کر رہا ہے لیکن باری باری ہے نا، لیکن ڈھیر سارا پروٹوکول ہے، سفارشی ٹیلی فون ہے، کوئی ادھر سے آ جاتا ہے، کوئی ادھر سے آ جاتا ہے۔ ایک شخص ہے، وہ کیا کرے گا؟ اگر ہمارا تھوڑا سا احساس والا مزاج ہو نا، دوسرے ہم نا احساس سے بالکل آ رہی ہے، ہمیں اپنا کام چاہیے اور فوراً چاہیے اور فٹافٹ چاہیے۔ میں ایک جگہ پہ حاضر تھا تو اس گھر میں نا ان کے بچوں کو پڑھانے کے لیے ٹیچر آتے تھے، تو اپنے بیٹے سے پوچھنے لگے، میرے وہ دوست کہنے لگے ابھی آئے نہیں ٹیچر کا؟ نہیں، کہنے لگے پوچھتا ہوں ان سے ٹیوشن کس بات کی لیتے ہیں؟ یہ آج میں تیسرا دن نوٹ کر رہا ہوں کہ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ لیٹ آتے ہیں۔ میں نے اپنے اس دوست سے گزارش کی، میں نے کہا یہ جو تو بات کر رہا ہے یہ ایک ٹیچر کے منصب کے مطابق نہیں ہے۔ وہ آدمی جو صبح اسکول جاتا ہے پھر وہ دوپہر میں کہیں پڑھاتا ہے، آپ نے مجھے بتایا یہ چوتھی پانچویں جگہ آپ کے ہاں آتا ہے، آپ کبھی سوچ سکتے ہیں کہ وہ لیٹ بھی ہو سکتا ہے، اس کی گاڑی بھی خراب ہو سکتی ہے، لیکن ساری زندگی صرف اپنے بارے میں سوچ سوچ کے بندہ سخت ہو جاتا ہے۔ جب تک جذبات احساسات دوسروں کے بارے، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، نماز، مسلمانوں سنو اور یاد رکھنا، خدا را یاد رکھنا، اللہ کرے آپ موبائل کم چلائیں اور میری بات زیادہ سنیں۔ نبی پاک علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں تو حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں،
لیکن پھر پیچھے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے، میں سوچتا ہوں اس کی ماں پریشان ہو جائے گی، میں بچے کے رونے کی آواز کی وجہ سے لوگوں کی تکلیف کو سامنے رکھ کے نماز چھوٹی کر دیتا ہوں، نماز مختصر پڑھاتا ہوں۔ نماز میں بھی یا رسول اللہ لوگوں کا خیال، نماز میں بھی آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی۔ او نوجوانوں، ماں باپ کا احساس پیدا کرو، بڑھاپے کے درد کو محسوس کرو، اپنے ملک میں وطن میں ایک دوسرے کا احساس پیدا کرو، ورنہ طبیعتیں تلخ ہو جائیں گی، محبت نہیں رہے گی، دشمنیاں ہی پروان چڑھیں گی، آپ کو درجنوں حدیثیں ملیں گی۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے اپنی امت پر تہجد کی نماز ضروری قرار دے دوں، لیکن فرمایا تمہیں تکلیف ہوگی لہٰذا میں یہ کام نہیں کرتا۔ حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دوں، پر تمہیں تکلیف ہوگی لہٰذا میں یہ کام، ہمیں بھی تو کوئی احساس کر لینا چاہیے، ہمیں بھی۔ ایک صحابی نے نماز لمبی پڑھائی تھی، لوگوں نے آ کے بتایا تو حضور ناراض ہو گئے، فرمایا تو اکیلے جتنی مرضی لمبی پڑھ، لوگوں کو بیزار کرتا ہے، پریشان کرتا ہے، خبردار لمبی نماز پڑھائی۔ احساس پیدا کریں، جب طبیعت میں صرف انسان اپنی بات ہی کرتا ہے نا، اپنا ہی احساس کرتا ہے، پھر وہ سخت ہو جاتا ہے، پھر اس کے اندر محبت نہیں رہتی، خود غرض ہو جاتا ہے۔ خدا مجھے ایسی خدائی نہ دے کہ اپنے سوا کچھ دکھائی نہ دے۔ میں نے دیکھا ہے گاہک کی کوشش ہوتی ہے دکاندار کو لوٹنے کی، تو کیا خیال ہے پھر دکاندار کی کوشش نہیں ہوتی گاہک کو لوٹنے کی؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اگر دونوں لوٹنے والے کھڑے ہیں تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایک ملک کے ہیں، ایک مذہب کے ہیں، ایک نظریے کے ہیں، ایک علاقے کے ہیں؟ اس طرح قومیں پنپتی ہیں۔ ہر آدمی کا مزاج ہو کہ میں نے کسی نہ کسی طریقے سے، وہ کوئی بندہ اس لیے بھی تو دنیا میں آئے نا کہ میں نے نفع لینا نہیں، نفع دینا ہے۔ وہ ایک بزرگ تھے نا دلی میں، تو وہ کوئی کھانے پینے کی سمجھ لیں ناشتہ بیچا کرتے، تو اکثر لوگ آتے تو انہیں کھوٹا سکہ دے جاتے، تو بابا جی نا کھوٹا سکہ، کھوٹے سکے کا پتہ ہے کہ نہیں جی؟ تو ایسے ایسے کر دیں یا ایسے ایسے کر دیں، کچھ تو کرے نا۔ کھوٹے سکے کا پتہ ہے؟ وہ گھس جاتی تھی، جو پرانے لوگ جنہوں نے سکے دیکھے نا، اوپر سے گھس جاتا تھا سارے نمبر شمبر، تو کھوٹا سکہ وہ چلتا نہیں تھا۔ اب بھی بزرگ کہہ رہے ہیں وہ اب بھی پوری طرح پھٹ جائے نا، بیچ میں سے نکل جائے تو کھوٹا ہی ہو جاتا ہے۔ چلو اسی کو آپ مثال سمجھ لیں۔ کھوٹا سکہ لوگ جاتے بابا جی کو دیتے، بابا جی نا وہ غور کر کے دیکھتے تو پھر چیز دے دیتے۔ وہ آہستہ آہستہ بچوں میں بات مشہور ہو گئی کہ بابے کو پتہ نہیں چلتا، لہذا کھوٹا سکہ جس نے بھی چلانا ہو بابے کے پاس چلے جاؤ۔ تو وہ بابا جی کو لوگ نا کھوٹا سکہ دینے لگے، بات بننے لگی، کافی سارے دن میں کھوٹے سکے 4 5 6 آ ہی جاتے، چپ کر کے رکھ لیتے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن بابا جی کا بیٹا کھڑا تھا دکان، کھوٹے سکے والا ہے، تو اس نے کہا چل لے جا، دوڑ جا۔ بابا جی کہنے لگے چل پتر دے دو چیز کو، یہ رہو۔ تو وہ کہنے لگا بابا جی بہت سارے لوگ روز آپ کو کھوٹے سکے دے جاتے ہیں۔ فرمانے لگے پتر تیرا کیا خیال ہے، مجھے پتہ نہیں، اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے نہ کوئی ساڈا دردی، تو ہم سے پوچھنا اصل بات کیا ہے؟ کب آپ کو پتہ ہے؟ فرمانے لگے مجھے پتہ ہے کھوٹے دے جاتے، پر میں سوچتا ہوں کسی اور کو بھی تو انہوں نے فریب دینا ہے، چلو میرا گزارا ہوتا ہے، باقی مسلمان بچ جائیں۔ ایک میرے دل میں یہ خیال ہے کہ کسی اور کو بھی تو یہ کسی اور کو داں لگائیں گے تو چلو میں لگوا لیتا ہوں، پتہ نہیں میرا تو کام چلتا ہے، کسی اور کا پتہ نہیں چلے نہ چلے۔ اور دوسری بات کہنے لگے ایک وجہ اور بھی ہے، اور وہ وجہ بیان کرتے رو پڑے، اور کھل کے روئے، اور رج کے روئے، اور تڑپ کے روئے۔ کہنے لگے میں اس لیے بھی کھوٹے سکے لے لیتا ہوں کہ قیامت کے دن جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو میں عرض کروں گا مالک میں نے ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکے وصول کیے ہیں، میں بھی کھوٹا سکہ ہی ہوں، مہربانی کرنا مجھے بھی قبول کر لے، میں بھی کھوٹا ہی ہوں۔ کسی کا احساس تو پیدا کرے۔
لیکن اگر طبیعت میں احساس ہی نہیں، مزاج میں، پھر اندر کا موسم ٹھیک نہیں، ہم کاش ہمارا مزاج خیر خائی کا ہو۔ میرے نبی پاک نے فرمایا میرا سارا دین ہی خیر خائی۔ اگر مزاج خیر خائی کا بن جائے تو میرا سارا وطن ایک دوسرے سے پیار کرنے لگے۔ یہاں کوئی وہ ایک صاحب میرے پاس بیٹھے تبصرہ کر رہے تھے، جوتے بناتے ہیں، ان کا کارخانہ ہے، کہنے لگے فلانی شے بھی ٹھیک نہیں ملتی، فلانی بھی۔ میں نے ان سے کہا آپ تبصرے چھوڑیں، آپ جوتا صحیح بنایا کریں، آپ اپنا کام ٹھیک کر کے کریں تاکہ کم از کم جوتا جلدی نہ ٹوٹے، قوم کا ایک بھلا تو ہونا۔ ہم اگر اپنا کام ٹھیک کرنے لگے نا احساس پیدا کر کے، تو ملک میں بڑی خیر آ جائے۔ لیکن ہم تب احساس پیدا کریں۔ حدیث پاک سناتا ہوں، آپ خوش ہو جائیں گے، پھر انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ ذرا احساس والی بات سننا۔ کہتی ہیں ایک دن حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا عائشہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو پھر بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب کسی بات میں ناراض ہوتی ہو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تو کہتی ہے میں نے جلدی سے عرض کی حضور مجھے میری ماں روئے، میں اور آپ سے ناراض؟ تو حضور فرمانے لگے بتاؤں پھر؟ بڑا کمال سرکار کا آج موڈ مبارک ہے، بتاؤں یا رسول اللہ بتائیے۔ حضور فرمانے لگے کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو؟ کہ یا رسول اللہ اٹھاتی ہوں۔ فرمایا جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو مجھے محمد عربی کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے پھر کہتی ہو حضرت ابراہیم کے رب کی قسم، پھر ان کا نام لے کے قسم۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میری تو حالت عجیب ہو گئی، منظر وجد والا ہو گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ قربان جاؤں آپ اتنا خیال کرتے، کوئی لفظ کیا بول رہا ہے اور اس کے لفظوں میں درد کیا ہے؟ ایک تو ہمارے ہاں تو یہ مسئلہ ہے نا احتجاج کر کے اپنی بات منوانی پڑتی، اور یہاں حالت یہ ہے کہ حضور جملوں سے پہچان گئے، لفظوں سے پتہ چل گیا کہ آج ماحول کے یا رسول اللہ اتنا خیال کرتے ہیں۔ او دوستو ہمارے اپنے تڑپ گئے، پر ہمیں صرف اپنا خیال ہے، اپنی روٹی کا، اپنے کپڑوں کا، اپنی نیند کا، اپنے موبائل کا، اپنے یاروں کا۔ چھوڑ تھوڑی دیر کے لیے چیزیں، پہلے تو میں بچوں کو منع کرتا تھا، اب میرا دل کرتا ہے میں بڑوں سے کہوں کہ تھوڑی دیر موبائل چھوڑ یار، بچوں سے بھی حال چال پوچھ، اپنے بچوں سے بات چیت کر، اپنے گھر والوں سے بات۔ اب سیانے بندے سے کہنے کو دل کر، احساس ہی ختم ہو گیا۔ اقبال کہنے لگے دل کے لیے موت ہے موت، دل کے لیے موت ہے یہ مشینوں کی حکومت، احساس مربت کو کچل دیتے ہیں آلات، اتنے سارے سنگی آئے ہو۔ میرے محبوب کی یہ حدیث یاد رکھنا۔ سیدہ کہتی ہیں میں نے کہا حضور آپ اتنا خیال کرتے ہیں، اور پھر کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے اللہ کی قسم میرے لبوں سے آپ کا نام ہی جاتا ہے، میرے دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ دوستو احساس والی زندگی پیدا کریں، طبیعت میں دوسروں کے لیے احساس لائیں۔ اگر تھوڑا تھوڑا احساس ہونے لگ جائے نا، تو ایک بات یاد آ گئی کر جاؤں، حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب مدنی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ نا مدینے کے کپڑے والے کے لیے ہر روز دعا کرتے تھے، تاجر تھا کوئی اس کے لیے روز دعا کرتے، اکثر یاد کرتے، دعائیں دیتے اسے اکثر۔ تو لوگوں نے کہا حضور ماجرا کیا ہے؟ فرمانے لگے میں نا مدینہ شریف کے ایک دکاندار سے میں نے کچھ کپڑا لیا تھا، میں درزی کے پاس گیا تو اس نے کہا یہ تھوڑا ہے، کوئی ایک دو گاز اور لائیں پھر آپ کا لباس بنے گا۔ کہتے میں دوبارہ عصر کے بعد اس سے کپڑا لینے گیا تو وہ سامنے پڑا تھا، تو مجھ سے کہنے لگا سامنے والی دکان سے لے لیں۔ میں نے اسے کہا سامنے پڑا ہے میں تم سے لے کے گیا ہوں، دیکھ۔ کہنے لگا حضرت مہربانی کریں سامنے والی دکان سے لیں۔ کہتے میں تھوڑا سا اس سے ناراض ہوا، میں نے کہا یار حد ہوگی، تجھ سے کپڑا خریدا سامنے پڑا ہے تو دے، کیوں نہیں دے رہا؟ تو کہتے ہیں اس نے نا بڑی محبت سے میرے ساتھ بات کی، کہنے لگا حضور بات یہ نہیں ہے کہ میں کسی تکبر میں ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے صبح سے کافی بکری کر لی ہے، سامنے والے کا ایک گاز بھی نہیں بکا، تو سبزی تو اس نے بھی لے کے جانی ہے نا، کہا بچے تو اس کے بھی انتظار کر رہے ہیں، اگر مہربانی کرو نا آپ کپڑا اس سے خرید لو، اس سے کپڑا خرید لو، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھی بیچارہ اپنے گھر سے کاش میں صرف اپنے گھر میں روشنی نہ کروں، مجھے سب کے گھروں کا فکر لگ جائے۔
رب کریم نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا اور کیا تم سمجھتے ہو کہ تمہیں لوٹ کر ہماری طرف آنا نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری حکمتوں کے تحت بہت ساری کرم نوازیوں کے ساتھ انسان کو تخلیق فرمایا۔ ہم پر انسانی کمزوریاں غالب آ جاتی ہیں، بہت ساری سستی، بہت ساری غفلت طبیعت میں پیدا ہو جاتی ہے۔ راہ چلتے چلتے بہت ساری جگہوں پہ ہم الجھ جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ وقت جو قیمتی ہوتا ہے اسے ہم بیکار ضائع کرتے ہیں، اور پھر اس بیکار وقت ضائع کرنے کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ صحت مند لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، جوانوں کو بڑھاپا آنے لگتا ہے، پھر فرصت کے لمحات مصروفیت کی طرف بڑھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ زندگی اپنے اوقات پورے کر کے موت کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ لیکن وہ بلا وجہ کی غفلت، لا یعنی، بے معنی، بے مقصد باتیں، اپنے آپ سے زیادہ دوسروں کے معاملات میں الجھاؤ کا شکار رہنا، غفلتوں کا شکار رہنا، اپنا حساب کرنے کی بجائے ساری دنیا کا حساب کرتے رہنا، انسان نقصان کی طرف چلا جاتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو تمہیں بیکار پیدا کیا؟ اپنے آپ کو بلا وجہ کمزور کر لینا، بلا وجہ کہہ لینا میں تو ایک ناکام آدمی ہوں، میں تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، میں تو ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں، میں تو کوئی میرے وسائل نہیں ہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، بلا وجہ اپنے آپ کو کمزور کر لینا، سمجھ لینا کہ شاید وہ کسی نے کہا تھا کہ میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس نے خوبصورت تقویم پر انسان کو پیدا کیا، اعلیٰ درجے کی، اس کو الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کتنا حسین کر کے انسان کو بنایا ہے، اس کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں، سوچنے سمجھنے کی طاقت دی ہے، اس کو فہم و فراست دیا ہے، اچھے بھلے کی تمیز، اچھے برے کی تمیز فطرت میں رکھ دی۔ اللہ کرے آپ موبائل تھوڑا استعمال کریں، میری بات پہ توجہ کریں، دعا کی ہے، آمین تو کہہ دیں، دعا مانگی ہے کہ اللہ کرے آپ کی توجہ زیادہ میری بات پہ ہے۔ یہ فطرت میں رکھ دی چیز ہے، ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنا وقت بیکار ضائع کرتے ہیں۔ بہت ساری جگہوں پہ انسان کو چلتے چلتے سپیڈ بریکر کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، پر وہاں رک جانا تو کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ انسان کو بہت ساری جگہوں پہ کسی مقام پہ سستانے کے لیے رکنا پڑتا ہے، لیکن وہیں ٹھہر جانا، سفر ہی چھوڑ دینا۔ زندگی جد و جہد والی ہونی چاہیے، اعمال والی ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ غیر ذمہ دارانہ گفتگو، غیر ذمہ دارانہ وقت کا ضیاع اور بلا وجہ کا الجھاؤ جس کا کوئی مقصد نہیں، جن چیزوں کی بالکل ضرورت نہیں ان باتوں میں دلچسپی اور ہر وقت مفت کا الجھاؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا گیا نا خوبصورت مسلمان کون ہوتا ہے، تو نمازی بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے، ایک احرام میں ایک بولی بولتے ہوئے ایک میدان میں لبیک لبیک کہنے والے حاجی بھی بڑے ہی خوبصورت ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اس کی بارگاہ سے بیت اللہ کے سائے میں دعائیں مانگنے والے بھی بڑے ہی حسین ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب سامنے رکھ کر صبح سے شام تک اس کو یاد کرنے والے، تلاوت کرنے والے حافظ بھی بڑے حسین ہوتے ہیں، علماء کی بھی بڑی بات، سخی کی بھی بڑی بات، ماں باپ کی خدمت گزار کی بھی بڑی بات۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے مفہوم کے لحاظ سے اور اعزازی خصوصیات کے لحاظ سے خوبصورت مسلمان، جس پر مسلمان کی تعریف صادقہ ہے، خوبصورت مسلمان کون ہوتا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بے مقصد اور فضول باتوں کو چھوڑ دے وہ خوبصورت مسلمان ہوتا ہے۔ لغویات سے بچے،
فضولیات سے بچے، بے معنی وقت نہ ضائع کریں، اپنے معاملات میں ایک جملہ بھی کبھی اضافی نہ بولیں، فائدہ کوئی نہیں۔ آپ مختصر جامع زندگی گزاریں، آپ اپنے آپ کو قیمتی سمجھیں، اپنے وجود کو قیمتی سمجھیں۔ آپ دیکھیں نا، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا، تسخیر کائنات اس کے ذمے لگائی، اس نے بر اعظموں کے بر اعظموں پر حکومت کر کے دکھائی۔ انسان کہاں سے اٹھا اور پھر اس نے ہواؤں میں اڑنا شروع کیا، انقلاب آ گیا۔ پھر جب یہ مسلمان ہے، جب یہ مومن ہے، پھر تو اس کا کمال یہ ہے کہ ابھی نیکی کرتا نہیں، صرف نیکی کا ارادہ ہی کرتا ہے، اللہ اجر عطا فرما بھی دیتا ہے۔ لیکن جو صبح سے شام تک نیکی کا ارادہ بھی نہ کرے، جو پروگرام ہی نہ بنائے، جو اچھا گمان بھی قائم نہ کر سکے، اس کے تصورات باوضو ہی نہ ہو، جو اپنے خیالات کے اندر کوئی شکیدگی نہ لا سکے، اس نے کیا کیا؟ اپنے معاملات پر توجہ دی جائے اور اپنے وقت کو ضائع کرنے سے بچایا جائے، امور خیر میں جد و جہد کی جائے، کوشش کی جائے، اپنے آپ سے کوئی کام لیا جائے۔ دیکھیں، ہم چاہیں نہ چاہیں، ہم تیار ہوں یا نہ ہوں، ہماری عمر روز بروز بڑھتی ہے، ہمارے کام رہ گئے تو رہ گئے، لیکن دن سال مہینے روز گھٹتے ہیں۔ ہم چاہیں نہ چاہیں، لیکن وقت ریت کی طرح ہمارے ہاتھوں سے گزر جاتا ہے۔ اچھے بھلے تندرست لوگ ہوتے ہیں، پھر وہ ہلکی ہلکی دردیں جسم میں شروع ہوتی ہیں، کمزوریاں آنے لگتی ہیں۔ جو کام ہم گھنٹوں بیٹھ کے، میں خود کبھی توفیق ہوتی تھی تو کئی صفوں کی کتاب ہے، بیٹھے ہیں تو وہ دل کیا کہ ایک نشست میں پڑھ دیں گے۔ اب یہ ہے کہ وہ تھکن محسوس ہوتی ہے، اب یہ ہے کہ کچھ کیفیات اور طرح کی ہوتی ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ انسان کے قوا اعضاء اس میں تھوڑی رہتے ہیں۔ اس کو چاہیے کہ جب اس کو صحت ملی ہوئی ہے، تندرستی ملی ہوئی ہے، عافیت ملی ہوئی ہے، فرصت ملی ہوئی ہے، تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرے۔ ہمارے ہاں ڈھیر سارا طبقہ ہے جو اپنے آپ سے کام ہی نہیں لیتا۔ اپنے آپ اقبال کہنے لگے، عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی، یہ انوکھا نہیں تو اللہ تک پہنچ جائے۔ رب اپنے بندوں کو اپنی معرفت عطا کرتا ہے، وہ دیتا ہے وہ رستہ۔ کہنے لگے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، پر تیری نظر سے تو پوشیدہ ہے آدمی کا مقام، تو تو بندے تک نہیں پہنچ سکا۔ تو وہ جو کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، تو پہلے اپنے آپ کو تو پہچان نہ، اپنے آپ سے کوئی کام تو لے۔ اچھا میں دیکھتا ہوں ایسے چھوٹی چھوٹی دنیا بنا کے نا، چھوٹی چھوٹی سیاست میں سارا وقت آیا، یعنی اپنی تعریفیں لوگ کرتے رہتے ہیں۔ شکر ہے اللہ کا جی اتنی دیر ہو گئی فلانا کام کر رہا ہوں، شکر ہے جی میں نے یہ بھی کر دیا، بڑا کہو بھائی تو رہنے دینا، یہ کسی اور کو کہنے دے۔ تو کام کر، تو جدوجہد کر، تو ہمت کر، تو آگے بڑھ، تو سال نہ گنوا تیرے گزر گئے۔ یہ زمانہ بعد میں گنتا رہے گا، یہ لوگ بعد میں حساب کرتے رہیں گے کہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے 1000 کتاب لکھی، عمر کتنی تھی، پڑھنے میں کتنا وقت گزرا، لوگوں نے نکال لیا کہ ہر روز 3 گھنٹے تو ان کے لکھنے کے بنتے، اور بعد میں دنیا نکالے گی کس نے کتنا کام کیا۔ تو ڈیوٹی کر، تو کام کر، جدوجہد کر۔ ہم میں سے جو لوگ بھی ناکام ہو جاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ میں فلانی کی وجہ سے ناکام ہو گیا، فلانا بندہ اگر میرا ساتھ دے دیتا، فلاں اگر سپورٹ کرتا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے کہ انسان اپنی کوتاہیاں دوسروں کے گلے ڈالے۔ سب سے بڑی ناکامی یہ ہے، ہم سستیاں کرتے ہیں، غفلتیں کرتے ہیں، بوجھ دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں۔ دنیا میں جہاں بھی ہم ناکام ہوتے ہیں نا، رب تو کسی کو ناکام کرتا ہی نہیں۔ ہم اپنی کمزوریوں کی وجہ سے، احساس ذمہ داری میں، پڑھنے والا پڑھتا نہیں وقت پہ، پڑھانے والا وقت پہ پڑھاتا نہیں، ڈیوٹی کرنے والے ڈیوٹی نہیں وقت پہ کرتے، ہم ناکام ہو جاتے تو دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں۔ اپنی زندگی میں جہاں بھی کمزوری رہ گئی ہے، جہاں بھی کہیں ہم سے غفلت ہو گئی ہے، اس کو دیکھیں، غور کریں، کس مقام پر ہم سے کوتاہی ہوئی، کہاں ہم بھول گئے، کہاں معاملہ ایسا تھا جو گڑبڑ ہو۔ میں صبح ادارے کے استاد صاحب سے عرض کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ لوگوں نے قربانی کرنی ہے اور جانور لانے ہیں، انہوں نے آج بارش نہیں دیکھی، جہاں جہاں منڈیاں تھیں نا وہاں فول راش ہے۔ 1 مہینہ پہلے ہی وہ صبح اٹھے، وقت پہ چلے گئے، لیکن یہ سستی ہے نا طالب علم کی، وہ کہتا ہے آج بارش ہے لہذا میں نے نہیں جانا۔
इल्ला माशाल्लाह कुछ उस्ताद कहते हैं आज मैंने स्कूल नहीं जाना, इदारे नहीं जाना, आज बारिश है। वो देखिए मजदूरी करने वाले ने सुबह कोई इनकार किया कि मैंने मंडी नहीं जाना, सब्जी मंडी जाने वाला मंडी गया है, और जो माल वाली मंडी जाने वाला था वो भी वहां पे। आप अपने काम से जान नहीं छुड़ाएं। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते बड़ी कड़ाके की गर्मी थी और धूप बड़ी शिद्दत वाली थी। जितने मदीना मुनव्वरा में लोग थे वो अंदर से दरवाजे बंद करके ना के बाद सब आराम फरमाते। दोपहर में माहौल बन जाता है। वैसे भी दोपहर को कुछ देर आराम करना नबी पाक अलैहिस्सलाम का तरीका है मुबारक। तो लोग आराम कर रहे थे। उस्मान गनी फरमाते कि किसी काम के लिए मुझे छत पे जाना पड़ा, गर्मी बड़ी सख्त थी, मैं मजबूरन गया। लेकिन फरमाते जब मैं छत पे चढ़ा ना, मेरी नजर पड़ी तो एक शख्स जिनकी उम्र मुझसे ज्यादा है, बूढ़े मासूम होते हैं, वो 2 ऊंटों को हाँकते हुए ला रहा है। मेरे दिल में ख्याल आया सारी दुनिया आराम कर रही है, इनको भी सोना चाहिए। इस मौसम में अपने आप को तकलीफ दे रहे हैं, जब कड़ाके की गर्मी है तो लेके आ रहे थे। हज़रत उस्मान गनी फरमाते मैंने कहा जिनको मुसीबत जरूर करनी है, समझाना जरूर है। जब असर के बाद जाना ऊँट चराने, जब सारी दुनिया चराती है, इस वक्त क्या हाजत थी? आप फरमाते जैसे ही मैं छत से उतरा और दरवाजे के रास्ते बाहर आया कि मैं इनको समझाता हूँ, जब तक वो शख्स करीब आ गई। आप फरमाते जब मैंने उनका चेहरा देखा तो मेरा वजूद कांपने लगा, आशा तारी हो गई और न चाहते हुए भी मेरी आंखों में आंसू आ गए। ये कोई मामूली आदमी तो नहीं, ये तो अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आज़म, हज़रत उमर जैसा। और कड़ाके की दोपहर, यहाँ कितने नाजुक मिजाज हो गए हैं लोग। इकबाल कहते हैं लहू मुझको रुलाती है जवानों को तन आसान। मैं खून के नहीं लहू के आंसू रोता हूँ जब मैं जवानों को देखता हूँ आराम कर रहे हैं, चौक में बैठे सुकून कर रहे हैं, सोए हुए, सवेरे इनकी आंख ही नहीं खुलती। वो कौन तरक्की करेगी जिनके जवान सो रहे हैं, बूढ़े काम कर रहे हैं, जिनके जवान उनका जिस्म दर्द कर रहे हैं और बूढ़े तरावी में खड़े, वो कौन आगे बढ़ेगी? फरमाने लगे हजरत उस्मान के मैंने देखा हजरत उमर को तो मैं कांप गया। मैंने झट से आगे बढ़ के उनका दस्ते मुबारक थामा। मैंने कहा इस गर्मी में मेहरबानी करें, आराम करें। तो फरमाने लगे कि मालिक नियमत के 2 ऊंट भाग गए, मैं लेने गया था। वो हमारे यहाँ जिस आदमी के पास ड्राइवर को तनख्वाह देने के पैसे होते हैं, उसका कुछ शौक होता है कि मेरी साइड का दरवाजा भी मेरा ड्राइवर ही बंद करे। वो बेचारा एहसास कमतरी का शिकार हो जाता है कि पता चले किसी को मैं ड्राइवर रखा हूँ, तो वो कहता दरवाजा तूने खोलना, तूने बंद करना। फिर लोग कहते हैं तनख्वाह का दी लेता है, ये नुका दे पैसे दे देने। तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज गुजार हो गए। अगरचे वो बड़ा प्यार करने वाले थे, लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देख के अर्ज करने लगे मुझे किसी गुलाम को हुक्म फरमा देते, ये काम कर देता। सैयदना फारूक आज़म थपकी दे के कहने लगे उस्मान अल्लाह तुझे मेरी तरफ से जज़ा अता करे। गुलाम भी आराम कर रहे थे जैसे सारे कर रहे थे, और फरमाया वैसे भी ये मुसलमानों का माल है, जिम्मेदारी गुलाम की तो नहीं, ड्यूटी तो मेरी है। यहाँ हमारे हुक्मरान कहते हो मुझे तो पता नहीं, मैंने तो सवेरे उठ के देखा है, तो खबरों में मुझे ना इधर उधर की तो बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, ना इधर उधर की तो बात कर, ये बता ये काफिला क्यों लुटा। मुझे रहज़नों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। तू कहता चोर आ गए थे तो ये बता तू किस चीज की पहरेदारी कर रहा था। तो मेरे अजीज अपनी जिंदगी में अपनी जिम्मेदारियों का एहसास, अपनी ड्यूटी वक्त पर। मैं कई दफा सोचता हूँ जिस आदमी की उम्र 35 साल से ज्यादा हो और अभी तक फजर के वक्त नहीं उठता, उसने कब नमाज पढ़ी? और जो 40 साल की उम्र तक नमाज ही नहीं खाली बन सका, यहाँ तो हमारे मुआशरे में तो 60 से 70 साल एवरेज हो गई उम्र की, तो जिसकी 35-40 साल हो गई वो तो ज्यादा गुजार बैठा है।
وہ اپنی زبان پر پیرا کس دن لگائے گا جس کو آج تک بولنے میں خیال آتا ہو مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا، میرے منہ سے نکل گیا۔ اپنی زبان پر، اپنی آنکھوں پر، اپنے لفظوں پر جو آدمی کنٹرول نہیں کر سکا وہ کس دن جا کے ٹھیک ہوگا؟ روایتی باتیں، روایتی گفتگو دوسروں پہ ڈال دو، کوئی بہانہ کر دو، کوئی احساس کمزوری کر دو، نہ ہو سکا تو مظلوم بن جائے گے، کہیں گے غریب آدمی ہے۔ یہ بھی کمزور قومیں کرتی ہیں، یہ بھی کمزور قومیں کرتی ہیں جو اپنے آپ کو مظلوم بنا کے دکھاتی ہیں۔ مسلمان اس کا مزاج ہوتا ہے، وہ مظلوم نہیں ہوتا، وہ تو ظالموں کا ہاتھ پکڑنے والا ہوتا، تو میدان میں رہنے والا ہوتا، اپنے آپ سے، اپنے وجود سے کام لیا۔ آپ اپنے بزرگوں کو دیکھیں، تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرنے والے، اور اتنا کام کرنا، یہ بھی بات کر رہے تھے شیخ، گفتگو کر رہے تھے حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ۔ آپ کبھی اپنے بزرگوں کو دیکھیں نا، کہ جو آج پیروں نے ماحول بنایا نا، پیر صاحب بیٹھے اندر 6 تسبیحیں اور 20 تقیے اور وہ تعویذ لکھ رہے ہیں، اور وہ ہاتھ بھی اٹھاتے ہیں تو لگتا ہے بیچارہ بڑی تکلیف میں اللہ ماشاء، دعا مانگنے میں اسے پریشانی ہو رہی ہے، کیا مذاق بنایا۔ صوفی تو زندہ اور جاوید ہوتا ہے، وہ تو تازہ دم ہوتا ہے، پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو ایک گرم رکھنے کا ایک بہانہ، تو طاقتور ہوتا ہے، اس کے مزاج میں تو گرمی ہوتی۔ اقبال کہتے ہیں کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ لحد کے ہے زیر زمین مطلع انوار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار، جد و جہد مزاج بھاگنا دوڑنا۔ اور ایک جگہ پہ اقبال کہنے لگے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے اور موت کی شکل میں دکھلا کے تجھے جلوہ یار، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ درویش تو وہ ہے جو تیرا جینا مشکل کر دے کہ کب مروں گا اور کب جا کے مدینے والے کی زیارت نصیب ہو، اور تو یہ ہے کہ سستی کاہلی ٹھہر جائیں گی کہ اللہ رام میں چھوڑے ان چیزوں کو، جدوجہد۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز کے بعد فقہ کا درس دیتے ہیں، اور صبح 9 بجے 10 بجے اپنے ادارے میں چلے جاتے ہیں، اور جب اسباق پڑھتے تھے نا ہمارے مدارس میں، سبق تقسیم ہوتے ہیں، صرف کون پڑھائے گا، نحو کون پڑھائے گا، منطق کون پڑھائے گا، فقہ کون پڑھائے گا، اصول کون پڑھائے گا، تفسیر کون پڑھائے گا، سبق تقسیم ہوتے تو ناظم تعلیمات کہنے لگے جو لائق بچے ہیں وہ سارے تم رکھ کرو اور نالائق سارے مجھے بولو، کسی کو نالائقوں کا بھی تو سرپرست بننا ہے، تو مجھے دے دو، نالائقوں کو پڑھاؤں گا۔ پھر زور تک کلاس ہوتی، زور کے بعد تفسیر کا درس ہوتا، عصر کے بعد حدیث کا درس ہوتا، پھر رات کو 70 ہزار کا مجمع تقریر سے جاتا، اور تقریر یہ نہیں تھی کہ بس ٹھیک ہے کہہ دی بات، فرمائشی خطبہ، 70,000 لوگ خطاب سننے آتے تو 300 علماء ہوتے ان میں جن کے ہاتھوں میں کاغذ قلم ہوتے، غوث اعظم ارشاد فرماتے تو تحریر ہوتا کہ یہ نقطہ تو کبھی سنا ہی نہیں، اتنی محنت سارا دن کی، پھر اپنے بال بچے کو وقت دیا، اور پھر حال یہ ہوتا کہ دنیا سو جاتی اور بغداد کے مرشد مصلی بچھائے، اور پھر ساری رات اپنے رب کے حضور والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ساری رات رب کے حضور حاضری ہوتی، ساون کی کالی راتوں میں جب بوندا باندی ہوتی ہے، وہ راتوں کو اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے، اور میاں صاحب کہنے لگے رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں بھی آن جگاوے۔ وہ اپنے اوقات دیکھے کتنا مصروف وقت بنا دے، اوقات مصروف، اپنی زندگی میں چیزوں کو طے کرے اور کچھ کر جائیں، اپنی لائف سے کوئی نہ کوئی، اپنے وجود سے، زندگی سے کوئی کام لے، اسے کسی کام لگائیں، خدمت میں گزار دیں، خدمت میں۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ میں دور گیا ہوا تھا کیروڑ پکے کی جانب، جنوبی پنجاب کی طرف، بڑے پرانے بزرگ مجھے ملے، تو وہ نا ابھی بھی عمر 100 سال کے لگ بھگ ہے، تو ڈھیر سارے کام کھڑے ہو کے امامہ باندھ رہے۔ میں نے ان سے کہا ابھی
عرصہ پہلے میں نے کہا جناب آپ بڑے تازہ تھا. میں کہنے لگے میں نے ارادہ کیا تھا کہ مخدوم نہیں بننا, خادم ہی بننا ہے. خادم ہی بننا ہے. مخدوم بندہ مخدوم بنتا ہے تو سست ہو جاتا ہے. وہ کہنے لگے پہلے خدمت کی ماں باپ کی, استادوں کی, پھر کی بہن بھائیوں کی, بچوں کی شروع کر دی. پھر اللہ نے موقع دیا تو پوتوں کی خدمت شروع کر دی. کو پڑھانا ہے, بیانا ہے, کام لگانا ہے. ساری زندگی یہ ارادہ نہیں کیا کہ لو جی میں ہوں فارغ ہوں. یہ جہاں جملہ آتا ہے پھر انسان ذہنی طور پر کمزور ہو کے خدمت کی ساری زندگی. یہاں شیخ الحدیث علامہ عبد المصطفیٰ صاحب ازہری رحمت اللہ علیہ لاہور تشریف لائے, تقریر فرما رہے تھے. کہنے لگے میرے ہزاروں شاگرد ہیں, میں نے 40 سال حدیث پڑھائی ہے کم و بیش. کہنے لگے ہزاروں شاگرد ہیں, لوگ مجھے بڑے علامہ صاحب کہتے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے آج بھی میں اپنے جوتے خود اٹھا لیتا ہوں. کہنے لگے میں اپنے جوتے, میں اتنا کمزور نہیں ہوں کہ اپنے جوتے بھی نہ اٹھا سکوں. اپنی زندگی سے کاہلی کو, سستی کو, کمزوری کو, بہانے بازی کو, اور اپنے آپ کو سمجھا کے سلا دینا, تھکا دینا. اور آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب آنکھ بند ہونے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اس وقت جاگتے ہیں جب پکا سونے کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے. اپنے آپ سے کام لیں, اپنی وجود سے کوئی. اور قرآن مجید کہتا ہے فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ, دوڑ کے. دیر نہ کرو, جلدی جلدی سے حصول خیر کرو, دیر نہ کرو, جلدی سے. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فتنوں کے برسنے سے پہلے پہلے نیکیاں کر لو, ورنہ فرمایا فتنے اس طرح برسیں گے جس طرح اندھیری رات کے ٹکڑے برسا کرتے ہیں. حال یہ ہوگا کہ بندہ صبح مومن ہوگا, شام کافر ہوگا, شام کافر ہوگا, صبح مومن ہوگا. اور فرمایا لوگ دنیا کے بدلے دین تک بیچ ڈالیں گے, اس سے پہلے پہلے نیکی کرو. آپ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو جو درس دیا ہے نا خیر کا, عصر کی نماز پڑھائی, یہ بھی بخاری میں موجود ہے. بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں, گفتگو کو ختم کرنے لگا ہوں, آپ توجہ کیجیے گا. عصر کی نماز کریم محبوب نے پڑھائی تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے آج ایک منفرد منظر دیکھا. جلدی سے سرکار نماز پڑھا کے گھر چلے گئے فٹافٹ. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا, بیٹھتے تھے, غلاموں کی بات سنتے تھے, دستگیری فرماتے. آج پہلے دن یہ انوکھا معاملہ ہوا کہ سرکار گھر تشریف لے گئے, اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے. آ بھی جلدی گئے, اور جب تشریف لے آئے تو چونکہ ذہن انسانوں کی ذہنوں کی سطح پر سوال ابھرتے ہیں, تو سوال ابھرا تھا ہر آدمی کی ذہن کی سطح پر کہ یہ کیا معاملہ ہے. فرماتے محبوب فرمانے لگے تم سوچ رہے ہوگے میں جلدی کیوں گیا تھا, اور پھر میں جلدی کیوں آ گیا. یا رسول اللہ آپ تو کریم ہے نا, بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے, وہ تو پتہ ہے ساری بات کا. تو حضور فرمانے لگے میں نے نا گھر میں کچھ سونا آیا تھا تو میں نے بانٹ دیا سارا. ایک ٹکڑا, ایک ڈلی سونے کی پڑی رہ گئی تھی, نماز پڑھ گیا تو مجھے خیال آیا پڑی نہ رہ جائے. اور ایک روایت میں یہ کہیں رات نہ گزر جائے اور وہ پڑا نہ رہ جائے. فرمایا میں فوراً گیا ہوں, پہلے جا کے اسی اللہ کے راستے میں پھر آؤں. کل کر لیں گے, پرسوں کر لیں گے, سویرے کر لیں گے, بانٹ دیں گے, ہو جائے گا, یاد کرانا, اس سے تو بہت سارے کام رہ جاتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے خادم نے کہا حضور یہ کام رہنے دیتے, کل کر لیں گے. تو آپ فرمانے لگے پتر جو کل کرنے ہیں وہ پھر کب کریں گے, کام تو کرنا ہے, جدوجہد تو کرنی ہے. اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں احد والے دن نا میں نے ایک صحابی کو دیکھا کھجور کھا رہے تھے, کھجور ان کے منہ میں چبا رہے ہیں. کھجور کھاتے کھاتے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا. آج اس جنگ میں گر میں شہادت مجھے ملتی ہے, اللہ کرم کرتا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا, رزلٹ کیا, میں کہاں جاؤں گا. کہتے ہیں مقدس جملے محبوب کے. حضور نے فرمایا رب تجھے جنت عطا کرے. حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے اس شخص کو دیکھا جو کھجور ان کے منہ میں تھی, انہوں نے انگلی ڈال کے نکال دی اور اسی وقت تلوار اٹھا لی, میدان میں لڑے, شہید ہو گئے. کیا مانا, انہوں نے کہا شہادت سامنے نظر آ رہی اور میں کھجور ہی کھاتا رہ جاؤں, جتنی کھا لی باقی نکال دی.
हम खजूर चबाने की भी देर नहीं करते, कहीं नेकियां दूर ना निकल जाए, जल्दी से इनको हासिल कर लिया जाए, जल्दी से। मैंने देखा है बहुत सारे लोग जिंदगी में बड़ी बातें करते हैं, उनके पास बैठो तो उनसे सियाना बंदा ही कोई नहीं, लेकिन काम की बात आए और उन खिदमात की बात आए तो फिर उनसे ज्यादा जीरो बंदा भी कोई नहीं ना हो। समझदारी का क्या मतलब है? ज्यादा बातें करने वाला सियाना होता है। नशिस्तन गुफ्तन बरखास्तन, बैठो बातें करो उठ के चले जाओ, जिंदगी से कोई काम लो, बेकार वक्त न गुजारो, वरना किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, किसी का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। हम ज़ाया हो जाएंगे, वजूद ज़ाया हो जाएगा, सलाहियतें ज़ाया हो जाएंगी, नुकसान हो जाएगी इधर उधर की बातों में। तो मैं थोड़े दिन पहले एक जगह पे था तो वहाँ कुछ सियासी लोग भी जमा थे, एक दावत थी। हमारे यहाँ ये तरीका होता है कि एक बात छेड़ो 10 मिनट एक बंदा तबसरा करता है, फिर 10 सारे साफी हैं, सबके पास मोबाइल, सारे को लिए अंदर की खबर नहीं तो मैं दसना असल गल की। औलाद भी काफ़ी टफ थे, मैं कुछ बिजी था, मुझे हमेशा ज़िंदगी बहुत सारी सफ़र में गुजर गई, अदम से लाई है हस्ती में आरज़ू में रसूल, और कहाँ कहाँ लिए फिरती है जस्तजू में रसूल। बहुत सारा वक्त गुजर गया गाड़ियों में, तो कहीं आगे भी बढ़ना था, वो तबसरा छेड़ दिया। मुझे कहने लगे पीर साहब आजकल क्या हालात है मुल्क के? मैं मसरूफ था, तबसरा करना नहीं चाह रहा था। फिर पूछा, मैंने अर्ज किया था आजकल क्या हालात है? मैं क्या बिल्कुल ठीक नहीं अल्लाह। वो परेशान हो गए, जिम्मे किसी भी सारे हो गए, बिल्कुल ठीक नहीं। तो मुझे कहने लगे वाकई ठीक है। मैंने कहा ये मैंने जब से होश संभाला मैं तो इसी तरह के देख रहा हूँ। तो ठीक ही कहने हैं ना, जब ये मामला इसी तरह ही रहता है, कभी किसी की चांदी होती है, कभी उरूज होता है, कभी सवाल होता है, इसी तरह के हमारे तबसरा करने से कोई हालात बेहतर हो जाएंगे। हम अपना काम करें, जो हम कर रहे हैं उसे सही करके करें। सुबह से शाम तक तबसरे, पैसे, लड़ाइयाँ, दूरियां, फायदा कोई नहीं। तो मेरे अजीज, जिंदगी को ज़ाया नहीं करें फजूलियात में, लगवियात। अपने आप से कोई काम ले लें। आप देखें जिन लोगों ने बड़े बड़े कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए, किसी छोटे से गाँव के रहने वाले, किसी गरीब बाप के बेटे, किसी गरीब माँ की कोख में पलने वाले, लेकिन उरूज पाया, काम किया। सिर्फ एक चीज वो समझ गए थे कि हमें अपने वक्त को जाया नहीं करना, हमने कुछ करना है। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के पास उनका एक दोस्त बैठा था, तो शिकवे करता जा, फलाना बंदा भी गलत है, फलाना लोग जी करने ही नहीं देते, मेरे इधर भी गलत, इधर भी गलत, आगे भी सब लोग बुरे। तो हज़रत सादी हंस पड़े, फरमाने लगे तू कुछ करना नहीं चाह रहा, लोगों को गलत कह रहा है। उसने कहा हुज़ूर बंदे ठीक ही नहीं। तो बड़ी आला बात की हज़रत सादी ने, फरमाने लगे यार तू ना अपने दोस्तों को इतना बुरा भला कहा कर, पानी बड़ा भी गदला होना तो आग बुझाने के काम फिर भी आ जाए, आग बुझाई जा सकती है जितना मर्जी गदला। तू कुछ काम नहीं करना चाहता, किसी का नफा नहीं करना चाहता, तो आज इसके साले सवाब की तकरीब में जब हम किसी के लिए दुआ करने आए हैं, हमें ये गौर करना चाहिए कितनी जिंदगी गुजर गई, कितने औकात बीत गए। हम बड़े अजीब लोग हैं, ये चाहते हैं कि बच्चे बड़े हो गए, ये नहीं चाहते कि हम बूढ़े हो गए। बच्चे बड़े हो गए तो उसका मतलब है तो हम भी तो कहीं पहुंच गए, हमारा भी तो अब कोई सफर आगे की तरफ निकल गया ना। तो इसलिए अपने आप को बेकार ना करिए, वक्त को ज़ाया ना करें, कुछ ना कुछ। जिस तरह हमारे हाथों में मोबाइल है तो चैन ना लेने देते हमें। अगर तस्बीह आ गई तो इंशाल्लाह वो भी चलेगी, तस्बीह हाथ में होती है तो वो भी चलती है। तो क्यों ना ऐसा काम करें जिससे कोई खैर वाला मामला हो, जिससे कोई आगे की तरफ हमारे लिए बेहतरी हो जाए। हमेशा उन असबाब को इख्तियार करें।